अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़्यादा का एक मुल्क है, जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको कह सकते हैं, तरक्की पजीर मुल्क, जहां पर गुर्बत भी है, एजुकेशन का भी इशू है, हेल्थ के इंडिकेटर का भी इशू है और बच्चों और ख़वातीन में खुराक की कमी का भी शिकार है। इसके अलावा लो इनकम कंट्रीज़ है, फ़ीकस आमदन भी कम है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी ने 2013-14 में एक प्रोग्राम शुरू किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसकी इतनी पेजराई हुई कि फिर नून लीग की हुकूमत ने भी उसको जारी रखा, उसकी फंडिंग का भी इजाफा हुआ। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस प्रोग्राम को जारी रखने का फ़ैसला किया गया और इसकी सरबराही आलमी एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सानिया रिश्तर को दी गई, जो पूरी दुनिया में इस पर काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान में भी काम कर चुकी है और उन्होंने इसका बेड़ा संभाला। इसके साथ ही कोविड की एक वबा भी आई और साथ साथ IMF का प्रोग्राम आया, तो पाकिस्तान का जो गरीब तबका है उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ और उसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट इस प्रोग्राम शुरू किए गए और इसको एहसास प्रोग्राम के नाम से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, हेल्थ में, इसके अलावा फूड में, लोगों की कैश इमदाद के हवाले से, तालीम के शोबे में, आमदन बढ़ाने के शोबे में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शुरू किए गए। अब इन तमाम प्रोग्रामों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं BISP की चेयरपर्सन भी हैं, वज़ीर आज़म की मामन ख़ुसूसी भी हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहबा, आपको संभाले हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ये प्रोग्राम संभाले हुए, तो कैसा आपका तजर्बा रहा और पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल है, ख़ासकर जिस तरह मैंने आपको बताई, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनके मुकाबले में आज भी जो हमारी सिचुएशन है, हेल्थ इंडिकेटर देख लें, आप एजुकेशन के देख लें, आप फूड में चले जाएं, आप वैसे पॉवर्टी में चले जाएं, तो हम काफ़ी बिलो हैं और सूरत हाल बेहतर हो नहीं रही है। तो वजह क्या है? आपने इतना काम भी किया है, सर्वे भी डिफरेंट कराए हैं, तो पाकिस्तान में बेहतरी आ क्यों नहीं रही और लोगों की आमदन में इजाफा या लोगों की तालीम के हवाले से जो इशू हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, खाने पीने के हवाले से हैं, तो ये तमाम इश्यूज़ किस तरह हल होंगे? आपने काफ़ी काम किया है इस पर, तो कैसे देखते हैं इस सूरत हाल? देखिए, जो तमाम इश्यूज़ का, सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। जो आपने तमाम इश्यूज़ की बात की है, हर इशू को टैकल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की एक फ़र्क इदारा होता है। तो सेहत के कौन से इंडिकेटर्स हैं और किस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तालीम के हवाले से हायर एजुकेशन, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, बाकी फूड सिक्योरिटी, और आपने बहुत सी चीज़ों की बात की, तो डिफरेंट इदारे रिस्पॉन्सिबल्स हैं। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तख़फ़ीफ़ गुरबत, और तख़फ़ीफ़ गुरबत भी एक मल्टी सेक्टोरल पब्लिक पॉलिसी, उसका इंटरप्ले होता है उसमें, कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तख़फ़ीफ़ गुरबत का जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक ख़ास मकाम रखता है कि जो बहुत ही पिसे हुए लोग हैं, जो बहुत ही गुरबत की सतह से नीचे हैं, उनके लिए क्या आप केयर सर्विसेज लाएंगे, क्या आप कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम लाएंगे, क्या आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होगा, क्या कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होगा, पनाहगाहें होंगी, लंगर होंगे, ऑर्फनेजेस होंगी, कैश ट्रांसफ़र्स होंगे। ये तमाम जो स्पेक्ट्रम है, ये सोशल प्रोटेक्शन में इसका अमल दखल होता है। तो सोशल प्रोटेक्शन की हद तक एहसास प्रोग्राम जो है उसको तश्कील दिया गया था 3 साल पहले, और एहसास प्रोग्राम जो है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ठीक है। उसमें बहुत से प्रोग्राम्स और उस पर अमल दरामद करने की डिफरेंट एजेंसीज़ हैं। BISP जो है वो एहसास प्रोग्राम के दायरा कार में कैश ट्रांसफ़र से डील करती है। तो एहसास किफ़ालत जो है, जो 80,000 लोगों की 12,000 रुपये तक उनको पहुंचाने का प्रोग्राम है। जो एहसास तालीमी वज़ाइफ़ हैं, जो 70 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ़ देने का प्रोग्राम है। जो एहसास नशोनुमा है, जो स्टंटिंग की रोकथाम, जो वज़ीर आज़म का एक उनकी। अच्छा, इसमें बजट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जिस तरह आप कैश कह रही हैं, कफ़ालत का प्रोग्राम है या स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, तो आपकी जो मोस्टली फंडिंग है वो कैश ट्रांसफ़र पे है, तो कैश ट्रांसफ़र से तख़फ़ीफ़ गुरबत या पॉवर्टी एलिवेशन या गुरबत में कमी मुमकिन है? जी, कैश ट्रांसफ़र जो है वो सपोर्ट के लिए हम देते हैं, और इंटरनेशनल जो एविडेंस है, जो आदाद व शुमार है, वो बताते हैं कि कैश ट्रांसफ़र से
کافی حد تک جو بہت ہی پسماندہ خاندان ہوتے ہیں ان کی معاونت ہوتی ہے اور تخفیف غربت میں بڑے حد تک مدد ملتی ہے، مگر یہ تخفیف غربت کا واحد ٹول نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو ذرا اسپیکٹرم بتا دوں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ احساس کی امبریلا میں کون کون سے ادارے کون کون سے احساس پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے BISP کا بتایا، وہ کیش ٹرانسفرز تھے، احساس کفالت، احساس اسکول سٹائپنڈز، احساس نشو و نما جو سٹنٹنگ سے روک تھام کا پروگرام ہے، کیش کے ساتھ ساتھ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ دیتے ہیں۔ پھر جو کیئر سروسز ہیں احساس کی پروگرام کے دائرہ کار نیچے احساس لنگر ہیں، پناہ گاہیں ہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے ہے، وہ تمام بیت المال کام کرتا ہے۔ پھر جو پاکستان پاورٹی ایلیویشن، بیت المال کی فنڈنگ بھی آپ وہ احساس پروگرام کے انڈر ہے۔ پھر پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے وہ احساس آمدن اور احساس بلا سود قرضے کا پروگرام کرتا ہے، جو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے پروگرام ہیں۔ کتنا بجٹ ہے اس کا آپ کا پورے سال کا؟ PPF کا کچھ 6 بلین کا بجٹ ہے۔ آپ سمجھتی ہیں 6 بلین کافی ہے؟ ہمارے جو پورا اسپیکٹرم ہے اس میں کیش ٹرانسفرز پہ سب سے زیادہ بجٹ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پاورٹی گریجویشن پروگرامز ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے جو احساس آمدن، احساس بلا سود قرضہ۔ پھر کچھ تقریباً 6 ارب ہی بیت المال کا ہے۔ پھر ہمارے کچھ پارٹنر کچھ پروگرامز احساس پروگرام کے ہیں جو ان اداروں سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے جو پاورٹی ایلیویشن ڈویژن کے نیچے ہیں۔ جیسے ابھی احساس راشن کا بہت بڑا جو پروگرام ہے وہ احساس راشن رعایت نیشنل بینک آف پاکستان ایگزیکیوٹ کرے گا۔ جو پرائم منسٹر کا فوڈ ٹارگٹ سبسڈی جی بالکل بالکل، جس پہ آج کل کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کب سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ 15 دسمبر کے بعد وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو وہ تو پرائم منسٹر نے 3 مہینے پہلے کہا تھا ہم شروع کر رہے ہیں، 4 مہینے جی وہ پروگرام کا اس وقت رجسٹریشنز ہو رہی ہیں۔ اس کا آپ کا جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے جس میں اب تقریباً 7 ماہ رہ گئے ہیں، اس میں کتنا بجٹ ہوگا؟ 120 ارب اس کا سبسڈی کا بجٹ ہے پورے 6-7 ماہ کا؟ جی پورا جو یہ ڈسمبر 15 آنورڈز جو جولائی تک ہے اس میں سبسڈی کا بجٹ 120 ارب ہے۔ جو میں نے ڈاکومنٹ دیکھے ہیں اس میں 90 بلین ہے، جس میں 25 بلین آپ کا ہے۔ دیکھیے جو ڈاکیومنٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ڈفرینٹ پرمیوٹیشنز بتائی ہوئی ہیں کہ اگر پورے تمام وفاق کی اکائیاں اس میں شامل ہوتی ہیں تو پھر بجٹ کیا ہے سبسڈی کا، اگر بلوچستان اور سندھ شامل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے سبسڈی کا بجٹ، تو وہ ڈفرینٹ کمبینیشنز اس میں بتائی گئی ہیں۔ یہ بجٹ آپ کا جو ایک رننگ بجٹ ہے BISP کا، اس کے علاوہ ملے گا یا اسی بجٹ سے اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ اس بجٹ میں جی شیئرنگ جو ہوگی وہ 35-65 ہوگی، 35% بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گی اور جو 65% بجٹ ہے پروونسز دیں گے، وہ پروونسز دیں گے۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا بجٹ ہوگا جو BISP نے دینا ہے 25 بلین تقریباً ہوگا، وہ آپ کے جو بجٹ ایک رکھا ہوا ہے BISP کا اسی سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا کوئی نیا بجٹ آئے گا، ایڈیشنل آئے گا؟ فی الحال ہماری فائنانس سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو 35 بلین ہم نے احساس راشن رعایت کے لیے نیشنل بینک کو دینا ہے، فی الحال وہ BISP کے بجٹ سے آئے گا، اور پھر بعد میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا فسکل ایئر جو بھی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی وہ آپ کے باقی پروگراموں سے متاثر نہیں ہوں گے؟ نہیں جی باقی پروگرام متاثر نہیں ہوں گے، ہم نے وہ ایڈجسٹمنٹس کر لی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم احساس پروگرام پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، آپ کووڈ کے بعد آپ پہ ایک بڑی ذمہ داری آئی، 1200 ارب روپے کا ایک کریش پروگرام تھا جسے دنیا بھر میں سراہا بھی گیا، آپ کو پتہ ہے ورلڈ جتنی DFIDs ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے اس کو سراہا بھی، لیکن ہماری جو آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے آپ کو پتہ ہے IMF کی شرائط کے تحت اس کو پبلک بھی کیا گیا ہے، اس میں کافی سوالات اٹھائے گئے اور اس پر کافی آج کل بات ہو رہی ہے، جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائلرز کو، کافی ایسے لوگ تھے فائلرز تھے جو ٹیکس فائلر تھے ان کو بھی دے دیا گیا ہے، کچھ جو ہیں اسپاؤس تھے ان کو بھی ملا ہے، پینشنرز کو بھی ملا ہے، کچھ ڈیڈ لوگوں کے نام پہ بھی ہوئے ہیں اور کچھ تھمب امپریشن کا بھی کوئی ایشو آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنے پروگرام میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آڈٹ آبزرویشن کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آڈٹ اعتراضات ہیں ان کا جواب آپ کس طرح دیتی ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ کہ آڈیٹر جنرل کا آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ بہت محترم آفس ہے، ہماری سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ کسی بھی ملک میں
ترقی کے لیے، کسی بھی ملک میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشنز کا ایک بہت کلیدی رول ہوتا ہے. تو میں بہت ہی احترام کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتی ہوں. آڈٹ کی احساس ایمرجنسی کیش پہ 10 آبزرویشنز تھیں. ان کو آپ 4 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. جو ان کی آبزرویشنز تھیں وہ ریکمنڈیشنز تھیں، وہ کوئی ہارڈ ایلیگیشنز آف فراڈ، مس پروکیورمنٹ، کرپشن، ویسٹفل ایکسپینڈیچر، نان پروڈکشن آف ریکارڈز، یہ جو ہارڈ ایلیگیشنز ہوتی ہیں احساس ایمرجنسی کیش کی جو 10 آبزرویشنز تھی اس میں وہ کوئی لینگویج نہیں ہے اور وہ رپورٹ پبلک ڈومین میں 4 حصوں میں اس کو بانٹ سکتی ہوں. پہلی جو کیٹیگری ہیں وہ 3 آڈٹ آبزرویشنز تھیں. آڈٹ آبزرویشن نمبر 3، 4 اینڈ 6. یہ ان کرائٹیریا سے متعلق تھیں جو کیبنٹ اپرووڈ تھیں. فار ایگزامپل آڈٹ نے یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو ٹیکس فائلر کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے تھا. آپ کو جو لوگ زکوٰۃ لے رہے تھے ان کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے ان کی خدمت میں یہ رکھا کہ جب ہم ایکسکلوژن فلٹرز ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو وہ کابینہ نے اپروو کیے تھے، اور جب کابینہ کوئی چیز اپروو کر دیتی ہے تو ادارہ اس کو کمپلائی کرتا ہے. تو آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، مگر you have to look at us as an institution. میڈم کیبنٹ نے کہا تھا کہ فائلر بھی آ سکتے ہیں اور سرکاری ملازم بھی آ سکتے ہیں. نہیں، پہلے تو سرکاری ملازم پہ نہیں آئے نا. پہلے تو میں 2 چیزیں ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹیکس فائلر جو تھے اس وقت احساس ایمرجنسی کیش ہم کیوں دے رہے تھے؟ ہم اس لیے دے رہے تھے کہ دکانیں بند تھیں، معیشت کا پہیہ بالکل بند تھا، رکا ہوا تھا، اور لوگوں کے ہاتھ میں کیش دینا تھا تاکہ وہ کم از کم 3 مہینے کا راشن دے دیں. تو کوئی چھوٹا موٹا جو دکاندار ہے جس نے ٹیکس میں اپنا نام لکھایا ہوگا، اور کیبنٹ نے ان اٹس وزڈم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا. میں کیبنٹ اپروو کرائٹیریا کی بات کر رہی ہوں. پھر زکوٰۃ جو لے رہے ہیں وہ تو ایسے بھی پورسٹ آف دا پور ہیں، ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا تھا. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آڈٹ کو یہ چیزیں بتائی تھی؟ کیبنٹ ڈیسیجن کی کاپی فراہم کی گئی ہے ان کو؟ جی بالکل. ہمارا ایک ان کو جو ڈفرینٹ رسپانسز ہے، ایک فائنل رسپانس ہے جو اتنی بڑے ڈاسیئر ہے جس میں یہ ساری اپینڈسز لگی ہوئی تھیں، اور اگر ہماری ان کے ساتھ ایک کلوجر میٹنگ ہو جاتی تو یہ تمام جو آبزرویشنز ہیں ان میں سے ایک بھی آبزرویشن نہیں رہنی تھی. مگر مجھے کیونکہ میں نے بتایا کہ 4 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری کیبنٹ ڈیسیجنز والی ہیں، اس میں ایک FBR والی آبزرویشن تھی، ایک زکوٰۃ آبزرویشن تھی. اسی پہلی کیٹیگری میں جو تیسری ان کی آبزرویشن تھی وہ لینڈ ریکارڈ ڈیٹا سے متعلق تھی. ہم نے جب 179 بلین ایگزیکیوٹ کیے، اس میں 8 بلین پنجاب حکومت کے تھے. پنجاب حکومت نے ہمیں لکھا کہ جو ہمارے 8 بلین ہیں اس پہ آپ ایک ایکسٹرا فلٹر ڈالیں، وہ لینڈ ریکارڈز کا فلٹر ہے. کیونکہ پنجاب میں لینڈ ریکارڈز کا ڈیجیٹائز ڈیٹا ہے. ہم نے اس 8 بلین پہ لینڈ ریکارڈ کا بھی ایکسکلوژن فلٹر امپلیمنٹ کر دیا. آڈٹ نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے باقی پہ ایکو سسٹم پہ لینڈ ریکارڈز کا فلٹر کیوں نہیں اپلائی کیا؟ تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ لینڈ ریکارڈ جو انفارمیشن ہے وہ صرف پنجاب میں موجود ہے، اور جو کیبنٹ نے باقی پیکج اپروو کیا تھا اس میں یہ کرائٹیریا اپروو نہیں تھا. تو یہ تو ایک کیٹیگری آف آبزرویشنز ہو گئیں. آبزرویشن 3، 4 اینڈ 6. ان کی 4 آبزرویشنز ڈیٹا سے متعلق تھیں. ایک ان کی یہ آبزرویشن تھی کہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آڈٹ کی ٹیم تھی انہوں نے اتنا ریگرس آڈٹ کیا، اتنے ریگرسلی ہمیں سسٹمز دیکھے، وچ از ہاؤ اٹ شوڈ بی. آئی واز ویری ہیپی. ایک ان کی آبزرویشن سیکنڈ کیٹیگری میں تھی کہ آپ نے پینشنرز اور کچھ گورنمنٹ سرونٹس میں اس میں آپ نے کافی تعداد انکلوڈ کیے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو بتایا کہ 2019 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اور پہلی دفعہ BISP کی ہسٹری میں ہم نے اپنے انیشیٹو پہ ڈیٹا انالیٹکس لے کے فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ سرونٹس ایگزٹ کیے تھے. 8,20,000 جو بڑی بڑی ہیڈ لائنز پہ ہیں. FIA کو بھی بھیجا. جی بالکل. اب اس کے بعد ہم پینشنرز کی لسٹیں مانگ رہے ہیں،
اور آٹونومس ایجنسیز کی لسٹیں مانگ رہے ہیں، اور جو تمام خط بار بار بھیج رہے ہیں ایجنسیز کو، ان کی کاپیز ان کو فراہم کی گئیں، اور انہوں نے یہ ایکنالج کیا۔ پینشنرز کو ایکسکلوڈ کرنا از ناٹ اے اسٹریٹ فارورڈ ایشو۔ کچھ پینشنرز 500 روپے لیتے ہیں، اور ایک عورت ایک چھوٹی سی کمرے میں کوارٹر میں اکیلی رہتی ہے۔ ہمیں پورا ڈیٹا چاہیے، بیوہ ہیں، ہمیں پینشنرز کا پورا ڈیٹا چاہیے، پھر ہم پینشنر اماؤنٹ کو اینالائز کریں گے، اس میں تھریش ہولڈ ڈیفائنڈ کریں گے، پھر ہم اپنے بورڈ اور کابینہ سے اپروول لیں گے کہ یہ پینشنرز ابو سرٹن انکم تھریش ہولڈ ایگزٹ ہونے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کو ایکسپلینیشن دی۔ آٹونومس ایجنسیز کی ہم نے ان کو ایکسپلینیشن دی کہ 70 سے زیادہ آٹونومس ایجنسیز ہیں، بار بار خط لکھنے کے باوجود، اور صرف 35 نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، اور آڈٹ نے یہ تمام چیزیں مانی، اور یہ سب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا جو سیکنڈ کیٹیگری میں جو دوسرا ان کی آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو اپرووڈ پاورٹی سکور سے اوپر لوگوں کو پیسے دی، وہ بھی ہے۔ وہ ہم نے ان کو یہ ایکسپلین کیا، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ کچھ عورتوں کے 2 گھروں میں کوائف ہوتے ہیں، باپ کے گھر میں بھی اس کو سروے کرا لیا، ہسبینڈ کے گھر میں بھی سروے کرا لیا۔ تو ہمارے بورڈ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ دینے کے لیے جہاں جو لوور ہوتا ہے اس کے بیسس پہ دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے دیکھیے، انہوں نے صرف کہا ہمیں کاغذ دکھا دو، ہم آبزرویشن بنا دیں، ہمیں اپنے بورڈ ڈیسیجن دکھا دو، ہم نے ان کو دکھا دیا۔ پھر ان کا ایک آبزرویشن تھی کہ آپ نے سپاؤزز کو دیا ہے، ایک گھر میں دونوں میاں بیوی کو دیا ہے۔ اب بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں جو ڈیموگرافک انفارمیشن ہوتی ہے وہ نادرا کا گولڈ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو پاورٹی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمارا احساس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ نادرا کا میرج ڈیٹا کیوں گولڈ سٹینڈرڈ ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ جب لوگ وہاں میرج رجسٹر کرتے ہیں تو وہ اپنے نکاح نامے وغیرہ لاتے ہیں، پھر نادرا اس کو کہتا ہے کہ یہ خاوند بیوی ہیں۔ ہمارے سسٹم میں خاوند بیوی، ہم پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنی عورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی 5 عورتیں، سب شادی شدہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے شادی شدہ از اے کرائٹیریا فار بینیفٹ۔ بورڈ اپروف پالیسی یہ ہے کہ جہاں خاوند بیوی کا میرٹل سٹیٹس ہے وہ نادرا کا ڈیٹا ہمارے ڈیٹا کو اوور رائڈ کرے گا۔ ہم نے ایگزیکٹلی ایسے کیا، مگر آڈٹ نے ہمارے سسٹم میں ہسبینڈ وائف کو میرڈ دیکھ کے آبزرویشن بنائی کہ جی یہ تو آپ نے خاوند بیوی دونوں کو دے دیا۔ تو ہم نے ان کو، میرے خیال سے 1,33,000 کی آبزرویشن تھی، ہم نے 1,27,000 کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا نادرا سے۔ جہاں ڈاؤٹ تھا وہ 7,000 فیملیز تھیں، 7,000 ڈپلیکیشنز تھیں، ان سے ریکوریز کر کے پیسے ٹریجری میں جمع کرا دیے۔ ریکوری بھی ہو گئی ہے؟ جی ریکوری بھی ہو گئی اور ٹریجری میں جمع بھی ہو گئی۔ یہ آڈٹ کو بتا بھی دیا ہے؟ جی بتا دیے ان کو، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اگر ہماری ان سے کلوجر میٹنگ ہو جاتی، کیونکہ وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے تھے، ان کو جو چیزیں مشکوک لگیں انہوں نے لکھی، اور انہوں نے ہم سے کلیریفیکیشنز مانگی، وہ سب کی کلیریفیکیشنز دے دی، مگر کیونکہ ان کی بھی کوئی ٹائم لائن ہوگی، انہوں نے آڈٹ رپورٹ پہلے دینی ہوگی، تو انہوں نے وہ دے دی۔ اگر ہماری کلوجر میٹنگ ہوتی تو اس میں سے ایک آڈٹ پیرا نہیں رہتا۔ اب یہ تو وہ 3 کی بات ہو گئی جو کیبنٹ ڈیسیجنز تھے، وہ کلیریفیکیشنز مانگ رہے تھے۔ 4 ایسی آڈٹ آبزرویشنز تھیں جو بورڈ ڈیسیجنز تھے، وہ کلیریفیکیشن مانگ رہے تھے، وہ ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے اتنے ڈاسیئر میں کلیریفیکیشنز دے دی۔ ایک ان کی آڈٹ آبزرویشن ہے نمبر 1، ہماری جو ایلیجیبلٹی ہوئی تھی وہ تقریباً 16.9 ملین لوگوں کی فیملیز کی ہوئی تھی، پیسے ہم نے 14.8 ملین کو دیے، کیونکہ باقی جو لوگ تھے وہ پیسے لینے آئے نہیں۔ تو وہ پوچھ ہم سے یہ رہے تھے، ٹرانسفر ہوئے تھے وہ ان کے اکاؤنٹس میں؟ وہ اکاؤنٹس جی بینکس کے پاس پڑے ہوتے ہیں، مگر وہ ہم پل بیک کر سکتے ہیں پیسے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کتنی اماؤنٹ تھی؟ وہ کوئی 12,000 کے حساب سے، جو 1 ملین کی جو ہے، وہ آڈٹ ہم سے پوچھ رہا تھا، اور ٹھیک پوچھ رہا تھا کہ جو پیسے آپ نے بینک کو ٹرانسفر کیے اور جو پیسے لینے نہیں آئے، کیا وہ ٹریجری میں واپس ہو گئے ہیں؟ تو ہم نے ان کو کاغذ دکھا دیا کہ جی یہ چالان ہے پارٹنر بینک نے، یہ واپس آ گئے۔ وہ سوال بھی ٹھیک پوچھ رہے تھے، ہم جواب بھی ٹھیک دے رہے تھے، اس میں کوئی ریگولیرٹی بھی نہیں تھی۔ تو
4 کیبنٹ ڈیسیجنز والے ہو گئے، 3 کیبنٹ ڈیسیجنز والے ہو گئے، 4 بورڈ اپروولز والے ہو گئے، 1 یہ بینک چالان کا ہو گیا، آخری 2 جو ان کی آبزرویشنز تھیں، اور انہوں نے بڑا ایکسٹینسو آڈٹ کیا، انہوں نے سیمپل سرویز کیے، وہ فیلڈ میں گئے، ان کو اوپن ایکسیس تھی ہمارے پورے پیمنٹ پائپ لائن کی، بڑی محنت کی آڈٹ نے، اور انہوں نے یہ فیلڈ میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو کٹوتیاں ہوتی ہیں، کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ، اور وہ ایجنٹ بینک کا ہوتا ہے، وہ بینک سے ہماری کنٹریکچوئل ان کی آبلیگیشن ہے لیگل، وہ اگر 12,000 کی جگہ 11,000 دے، 11,500 دے، 2,000 کاٹ لے، 500 کاٹ لے، دس از اے کانسٹنٹ پرابلم وی فیس. سب سے پہلے ہم یہ اکنالج کرتے ہیں. چلیں یہ نہیں مجھے ایک آخری بات ثناء اللہ صاحب، نہیں ایک آخری چیز یہ ہے کہ جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، کل ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے لڑکوں نے اور ایف آئی اے نے مل کے وہ گینگز پکڑے ہیں جو کانسٹنٹلی سائبر اٹیکس کرتے ہیں، اور ہم ایف آئی اے آئی بی ہم مل کے ایسے گینگز کو انرتھ کرتے ہیں. تو انہوں نے کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اب تک؟ لوگوں کو کال بھی آتی ہے کہ آپ کے پیسے نکل آئے ہیں، سارا دن یہ چلتا ہے. دیکھیں جی یہ معاشرے کی فالٹ لائنز ہیں، حکومت کانسٹنٹلی اس کو فائٹ کرتی ہے سارے وقت. کل کی بھی میرے ٹویٹر ٹریل پہ پنڈ ہے کہ جی میرے ادارے نے ایف آئی اے نے مل کے گینگ انرتھ کیا. تو بتا میں یہ رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی میڈیا رپورٹس کچھ بالکل نیگیٹو آ گئی، مگر اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے، ہم سے بات کر لیتے، تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ حکومتی نظام کام بھی کرتا ہے. آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آ کے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑتا ہے جو ان کو پکڑنا چاہیے، یہ ان کا کام ہے. انٹرنل آڈٹ بھی ہے سسٹم؟ ہمارا انٹرنل آڈٹ ہے، ایک فارمر بینکر ہمارا انٹرنل آڈیٹر ہے، وہ ہر مارننگ میٹنگ میں ساتھ بیٹھتا ہے، اور جو انٹرنل آڈیٹر ہے وہ خالی وہ پریمپٹیو چیز بھی وہ پکڑ لیتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ اب کافی عرصے سے چل رہی ہیں، کہ اسی قسم کی کچھ آڈٹ آبزرویشن بھی تھی، کچھ اور چیزوں پر کیس بنتے رہے ہیں. تو آپ یو آر سیٹسفائیڈ ود جو آپ نے کیا ہے، اس سے آپ پوری طرح مطمئن ہیں؟ آپ نے جس طرح بریف کیا ہے 3 سال سے پہلے کیا ہوا، آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو ٹریل میں رانگ ڈوئنگز آ رہی ہیں، کیا وہ ایف آئی اے کو رپورٹڈ ہیں، کیا وہ نیب کو رپورٹڈ ہیں، وہ میں اور میرے سیکرٹریز وہ پوری طرح کر رہے ہیں. باقی میں آپ کو بلکہ دعوت دوں گی، اگلے 1 ہفتے بعد ایک رپورٹ بھی آ رہی ہے، رپورٹ ٹو دا پارلیمنٹ، جو کیونکہ بی آئی ایس پی ایکٹ میں ہم نے ان کو ایک پارلیمنٹ کو رپورٹ بھی بھیجنی ہے. تو جو ہم نے پچھلے 3 سال میں ریفارم کیا ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے اس رپورٹ میں درج ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم احساس پروگرام پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، آپ جو جتنے بھی آپ سروے بھی کرتی ہیں، لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بھی ہے، تخفیف غربت پہ بھی کام کرتی ہیں، جو پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں، جس طرح آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا ہے، باقی ڈیسیجن ہوتے ہیں، اس میں آپ کی ریکمنڈیشن کتنا میٹر کرتی ہیں کہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آیا کہ صرف لوگوں کو کیش دے دینے سے پاورٹی ختم ہو جائے گی؟ انڈسٹریلائزیشن ہے، بزنس کے حوالے سے ماحول بہتر کرنا ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آیا کہ آپ اس میں کتنا رول پلے کر رہی ہیں پالیسی لیول پہ ڈیسیجن میں، وہ آئی ایم ایف پروگرام بھی جس میں شامل ہے؟ دیکھیے جی، حکومتی نظام میں ڈفرینٹ سیکٹرز کے ڈفرینٹ اسٹیورڈز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ہماری جو مشاورت کا نظام ہے، جو ڈیسیجن میکنگ کا نظام ہے، میڈیا پہ تو وہ نہیں آتا، وہ بڑا روبسٹ ہے. ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، ہر چیز پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے، ہر کوئی فیصلہ ای سی سی جہاں فسکل پالیسی انوالوڈ ہو، ای سی سی کے بغیر آگے نہیں جاتا. کرپشن پہ بہت اسٹرکٹ اوور سائٹ ہے. تو انفارچونیٹلی میڈیا تو کچھ اور ہی پکچر پینٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ سب بہت نااہل ہیں اور نہ کوئی کام کر رہا ہے، مگر ایک بہت سیریس ایفرٹ از آن گوئنگ ڈفرینٹ سیکٹرز پہ. میڈیا تو معاشرے کی جو اصل شکل ہے اس کو دکھاتا ہے نا. جب آپ معاشرے میں چلے جائیں تو یہ آپ دیکھیں نا، انفلیشن آپ دیکھیں کدھر ہے، پاورٹی کدھر ہے، ایجوکیشن کی آپ حالت دیکھ لیں، ہیلتھ کی حالت دیکھ لیں، تو وہ تو معاشرے کی ایک جو ٹرو پکچر ہے اس کو پیش کر سکتا ہے. ہاں، وہ ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں پولیٹیسائز ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہیں،
آپ کی کیبنٹ میں بھی ہوتی ہوں گی، آپ بیٹھتی ہیں، پولیٹیکل میٹنگز میں بھی آپ بیٹھتی ہیں، وہ پولیٹیسائز ہوتی ہیں چیزیں، اس کو پولیٹیکل انداز میں ہی آپ کی علیحدہ ٹیمیں وہ نمٹتی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب اتنا کام کر رہی ہیں تو آپ یہ بھی ریکمینڈ کرتی ہوں گی لازمی کہ آپ نے اگر پاورٹی کم کرنی ہے، اس ملک میں لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، تو اس کے لیے کس قسم کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ بعض اسٹریٹجی ایسی آتی ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے پاورٹی بھی بڑھے گی اور بے روزگاری بھی بڑھے گی، لوگوں کی آمدن بھی کم ہوگی، تو اس کو روکنے کی آپ کوشش کرتی ہیں۔ کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کیبنٹ میں ہوتی ہے، بڑی انکلوزیو ہوتی ہے، ہر ہفتے کیبنٹ ہوتی ہے، سب سیکٹرز کی سمریز آتی ہیں، تو جہاں جہاں جس کو کوئی فیڈ بیک دینی ہوتی ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ، تو آبویسلی میں جس طرح ٹیکسیشن میں پچھلے 2-2.5 سال میں الیکٹریسٹی کی پرائز بڑھی ہیں، فیول پرائز بڑھی ہیں، ٹیکسیشن کے ابھی جس طرح IMF کے پروگرام میں آ رہا ہے ایک نیا سپلیمنٹری فائنانس بل آ رہا ہے جس میں GST وڈرا ہونا ہے اور بھی کافی چیزیں ہونی ہیں، تو ان سے امپیکٹ تو ہوگا نا آپ کے پروگرام کی۔ جو اب اگر کہیں 1000 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کا ریئل امپیکٹ تو 200 روپے آ جائے گا، جس طرح 3 سال کے دوران ہوا۔ تو یہ چیزیں آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جی بالکل یہ چیزیں دیکھتے ہی، جیسے اب احساس راشن رعایت کی آپ مثال دیکھ لیں نا، انفلیشن ہوئی، لوگوں پہ پریشر پڑا، احساس راشن رعایت اسی لیے لایا جا رہا ہے تاکہ اس پریشر کو کچھ حد تک ہم کم کر سکیں۔ پرائم منسٹر یہ آج سے 4-5 ماہ قبل یہ جو پلان تھا اپنا، جس کو انہوں نے پہلے فوڈ ٹارگیٹڈ سبسڈی کہا تھا، اب آپ کہہ رہی ہیں راشن فوڈ پروگرام، اس کو آپ کہہ رہی ہیں اب تو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے پلان کیا ہیں؟ اور اس میں جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ کتنے فیملیز کو وہ دینا ہے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اس کا طریقہ کار بتا دیں، اور اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیونکہ لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور کتنی اس میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں اب تک رجسٹرڈ کر چکے ہیں، آپ نے کر لی ہیں، اور کس طرح اس کو آپ اگر بلوچستان کے آپ ڈسٹرکٹ جو آپ نے جو سروے کیا ہے اس میں 38 اضلاع ہیں میرے خیال میں جو پاورٹی لائن سے نیچے آ رہے ہیں، اور موسٹلی اس میں 20 کے قریب بلوچستان کے ہیں، تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ احساس سروے پہ بعد میں بات کرتے ہیں، وہ سروے ختم ہو چکا ہے، اس کا ڈیٹا ہم ابھی پریلیمنری ڈیٹا ریلیز کریں گے، مگر میں راشن کی کچھ احساس راشن رعایت کی کچھ بات کر لوں۔ انگریزی میں ان پالیسی پارلنس یہ ایک ٹارگیٹڈ کموڈٹیز سبسڈی پروگرام ہے جو انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کی تناظر میں لایا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا اور سوال پوچھا، 120 ارب سبسڈی کی اماؤنٹ ہے، فیڈرل پروونشل پارٹیسپیشن ہے فنڈنگ میں، اور 2 کروڑ خاندانوں کے لیے یہ ہے۔ 3 چیزوں پہ سبسڈی دی جائے گی، آٹے پہ، دالوں پہ اور گھی یا پکانے کے تیل پہ، اور یہ جو ہے 1000 روپے تک یہ سبسڈی کی اماؤنٹ جو ہے پر منتھ فیملی کے لیے ہوگی۔ اس کا سسٹم جو ہے وہ یہ ہے، وہ MPOS بیسڈ ہے، یعنی کہ موبائل پہ پوائنٹ آف سیل ہے۔ کارڈ دیں گے؟ نہیں جی یہ ڈیجیٹل کارڈ ہے۔ ڈیجیٹل کارڈ جی ڈیجیٹل کارڈ ہے۔ تو اس کی کتنی رعایت ہوگی؟ اب اگر آٹے پہ دیکھیں تو پر کے جی کیا 22 روپے پر کے جی آٹے پہ ہے، 55 روپے پر کے جی دالوں پہ ہے، اور 105 روپے پر کے جی پکانے کے تیل یا گھی پر ہے۔ اس میں کوئی سامان حکومت نہیں دے رہی کسی کو، نہ کیش دے رہی ہے، نہ کیش دے رہی ہے، اور حکومت جو ہے اپنے فیورٹ دکاندار بھی فکس نہیں کر رہی۔ یہ ایک اوپن ایکو سسٹم ہے، موبائل پوائنٹ آف سیل ہے، کوئی بھی دکاندار جس کا بینک اکاؤنٹ ہو وہ اور اس کی پریلیمنری ویریفیکیشن ہو جائے، وہ اواران سے لے کے گلگت سے لے کے کوالٹی کیسے مینٹین کریں گے؟ کوالٹی جی جو بازار سے وہ خود اٹھائے گا اسی پہ وہ سبسڈی لاگو ہو جائے گی، یہ ایک فکس سبسڈی ہے۔ اگر اس نے مہنگا تیل لیا تو اس پہ بھی کوئی بھی چیز کنزیومر جا کے جو بینیفیشری ہے وہ خرید سکتا ہے، وہاں پہ جو آئٹم رکھا ہے، چاول 10 قسم کے رکھے ہیں تو کوئی بھی اس پہ وہ چاول پہ نہیں ہے، اچھا سوری دالوں پہ ہے، تو وہ جتنا بھی جو بھی رکھے ہیں کوالٹی کے وہ کسی کوالٹی کا لے سکتا ہے، اس پہ 55 روپے پر کے جی اس کو سبسڈی۔ بالکل مہینے پہ 1000 روپے کی حد تک۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا MPOS بیس سسٹم ہے، اوپن ایکو سسٹم ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹلی اپنے نیشنل بینک کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اس کی کوئی فیس نہیں لیں گے، لوگ جو ہیں ان کو ایلیجیبل ڈکلیئر ہم کریں گے۔ چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، اور کمرشل بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ راشن پروگرام کے حوالے سے کیا پیش رفت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پہلے مرحلے میں کتنے شہروں میں شروع ہو رہا ہے؟
ہم جی یہ 15 دسمبر کے بعد پہلے بڑے شہروں میں، ابھی اس کا رول آؤٹ پلان جو ہے ایک کل پرسوں تک ہم ریلیز کر دیں گے، پہلے بڑے شہروں میں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جنوری تک اس کو پورے ملک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے وہ اپنے نام پر رجسٹرڈ صوبے کتنے اس میں فنڈنگ کریں گے؟ صوبے 65% فنڈنگ 65% کریں گے اور 35% وفاق کرے گا. کتنے صوبے اس پر تیار ہو چکے ہیں؟ اس پہ جی بلوچستان اور سندھ کے علاوہ تمام وفاقی اکائیاں. بلوچستان اور سندھ کا کیا موقف ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے جی، ہمیں ان کی طرف سے آپ نے کوئی ان کو لکھا ہے کچھ؟ جی ہم نے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کی کمیونیکیشن تقریباً 6 ہفتے پہلے بھیج دی. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اب تھوڑے چھوٹے کوسچن کریں گے. ایک ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام کر رہی ہیں جس کو انٹرنیشنل اداروں نے بھی سراہا ہے، آپ معاون خصوصی ہیں اور یہ ادارہ BISP جو ہے احساس پروگرام سارا کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے. آپ کو تمام ڈیسیجن کے لیے ان کے جو وزیر ہیں، انچارج وزیر پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہوگا. تو آپ کو ان الیکٹڈ لوگ بن چکے ہیں اس ٹائم، ایڈوائزر بھی، وزیر بھی، آپ تو سینیٹر بھی ہیں. تو کیا مسئلہ ہے آپ کو ابھی تک نہ ایڈوائزر بنایا گیا نہ فل وزیر بنایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی خواہش نہیں ہے یا پرائم منسٹر خود اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ڈیسیجن میکنگ؟ دیکھیے جی میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، کیونکہ میرے تو صبح 6 بجے سے پرابلم کیا ہے آپ کو وزیر نہ بننے کی وجہ سے؟ میں صبح سے 6 بجے تک رات کے 12 بجے تک کام کرتی ہوں. میں نے تو سینیٹر بننے کے لیے بھی نہیں کہا ڈیسیجن تھا. میکر میں ایشو ہے آپ کو اس وجہ سے؟ اگر کبھی پرائم منسٹر مناسب سمجھیں گے تو وہ یہ ڈیسیجن خود لے لیں گے. میں نے خود کبھی اس نیچر کی پرابلم ہے آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں وزیر نہ ہونے کی وجہ سے؟ جب بھی میری کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو میں سمری موو کر دیتی ہوں. پرائم منسٹر بہت سپورٹیو ہیں، وہ اس پہ فیصلہ دے دیتے ہیں. BISP کا ایک نیا آرڈیننس آپ لانا چاہتی تھی، اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس میں کیا نئی چیزیں لا رہے ہیں؟ ہم احساس آرڈیننس لا رہے ہیں جی، جو میں جیسے کہا احساس امبریلا پروگرام ہے، اس کی بہت سی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہیں. BISP اس میں ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اور احساس کے جو امبریلا پروگرامز ہیں وہ اب ڈفرینٹ جگہوں سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. HEC سے، نیشنل بینک سے، CDA سے، ورلڈ فوڈ پروگرام سے، اور باقی بیت المال سے، BISP سے، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے. سو امبریلا پروگرام کا جو آرڈیننس ہے اس پہ میری لا منسٹر سے بھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہو گئی ہے. کابینہ نے بھی ان پرنسپل ایک آرڈیننس جو احساس آرڈیننس ہے جی اس کو جی کب تک وہ آ جائے گا؟ یہ انشاءاللہ جلدی. تو وہ کابینہ نے بھی اس کی ان پرنسپل منظوری دے دی ہے. اب وہ لا منسٹری میں CCLC کی پائپ لائن پہ جو یہ آپ راشن والا کہہ رہی ہیں، اس میں ایک جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا بجلی پر بھی سبسڈی دینی تھی، اس میں وہ بھی ہے اس میں شامل؟ راشن پروگرام یہ جو ٹارگیٹڈ کموڈٹیز سبسڈیز کا جو نظام ہوتا ہے نا جی، اس میں آپ ڈفرینٹ چیزوں پہ سبسڈی دے سکتے ہیں. آپ فوڈ کموڈٹیز پہ دے سکتے ہیں، آپ فیول پہ دے سکتے ہیں، آپ بجلی پہ دے سکتے ہیں. آپ تو بجلی کا تو اناؤنس کیا تھا، اس کا کوئی طریقہ کار طے کیا گیا ہے؟ جی بجلی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارا جو اب احساس کا نیا ڈیٹا بیس بن گیا ہے، تو اس میں کچھ پورے ملک میں نہیں مگر کچھ جغرافک ایریاز میں ہمارے پاس آئیڈینٹی کارڈز کے ساتھ میٹر بھی اب لنکڈ ہیں. تو وہ بجلی کی سبسڈی دینے میں کمپلیکس، احساس کے نظام میں بجلی کی سبسڈی دینے میں کمپلیکسٹی یہ ہے کہ احساس کے نظام میں پوری جو ٹارگیٹنگ پروفائلنگ ہوتی ہے وہ CNIC کے تھرو ہوتی ہے، اور بجلی کے نظام میں میٹر نمبر اور ID نمبر لنکڈ نہیں تھے. تو اب ہم نے اپنے سروے میں کوشش کی ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں میں وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے. وہ ہم پاور ڈویژن کو دے دیں گے اور انشاءاللہ وہ اس کے بیسس پہ کچھ پاور میں ٹارگیٹڈ کموڈٹی سبسڈی کا نظام پھر ڈیزائن کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ. ناظرین یہ تھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو راشن پروگرام ہے، راشن کارڈ کا پروگرام ہے، وہ انشاءاللہ 15 دسمبر کے بعد 15 اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے اور جنوری تک پورے ملک میں اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.